अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आपको बताएंगे कि वफाकी कैबिनेट ने हलफ उठा लिया है और इस कैबिनेट के हलफ उठाने से कौन सी बात जो है वो सच साबित हुई है, जो इससे पहले सब लोग मेंशन कर रहे थे, कह रहे थे। इसके ऊपर बात करेंगे। असद अली तूर साहब की गिरफ्तारी के ऊपर एक शख्स बड़ा हैरान हुआ है और उनको बड़ी तशवीश भी हुई है। वो कौन हैं और क्या उनके इस बारे में जज्बात थे, आपके साथ शेयर करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज पेशी के मौके पर एक काम की बात, अंदर की बात बता दी है कि वो क्यों अभी तक पाबंदे सलासल हैं। आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जनाब, जो कल एहतजाज हुआ उसके बाद आज क्या पेशरफ्त रही, खान साहब के केसेस की अपीलें थी, आज उन अपीलों पर क्या अपडेट्स हैं, आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने जो एक फजूल हरकत की, उसके बाद उस फजूल हरकत की एक फजूल सी तौजी जो पेश की है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आसिफ जरदारी साहब ने आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल जो है वो नामजद कर दिया है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं जी। फेडरल कैबिनेट ने हलफ उठा लिया है और वैसे तो आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस तरह की खबर से, जब मैं देखती हूँ अक्सर आपके कमेंट्स, लेकिन बहरहाल चाहे फॉर्म 47 वाली ही सही, चाहे इस्टेब्लिशमेंट वाली ही सही, चाहे आप इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन ये एक कैबिनेट है और इस कैबिनेट में पीपल्स पार्टी वालों ने शिरकत नहीं की है। उनका कोई वजीर नहीं था आज, और PMLN के लोग थे और या फिर उनके लोग थे। और इंटरेस्टिंगली जो बात मैंने शुरू में की कि कौन वो लोग हैं जिनके बारे में एक बात आज सच साबित हुई, तो वो थे निगरान लोग। निगरानों की जो हुकूमत थी उसके ऊपर मुसलसल ये तनकीद हो रही थी और हम भी ये बड़े खुले अल्फाज में कह रहे थे कि ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की ही एक पसंदीदा निगरान हुकूमत है। ये कहीं से कतई तौर पर गैर जानिबदार भी नहीं है और ये किसी तौर भी ऐसी निगरान हुकूमत नहीं है जो गैर सियासी हो। ये निगरान हुकूमत इंतहाई सियासी और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के ही गठजोड़ से बनी हुई निगरान हुकूमत थी और इनका मकसद वाहिद ये था कि PTI को कुचला जाए और PMLN के लिए एक ऐसी फील्ड मुहैया की जा सके जिसमें वो बाआसानी इलेक्शन जीतने के काबिल हो सकें। अगरचे उन्होंने इस मकसद को अचीव करने के लिए बिल्कुल कोई कसर नहीं उठा रखी थी और हर तरह का जुल्म, जबर, लाकानूनियत का उन्होंने प्रचार भी किया, उसका इजहार भी किया, लेकिन इसके बावजूद ये अलग बात है कि वो इस मकसद में फेल हुए और PMLN आवाम के अंदर वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी और बुरी तरह से इलेक्शन में मुस्तरद कर दी गई। फिर उसके बाद जो जादू जगाया गया 47 फॉर्म के थ्रू, वो आप सबको मालूम है। और उसके बाद फिर जिस तरह ज़बरदस्ती इनकी हुकूमत मुसल्लत की गई है, अब वो सब कहानियाँ सबके मुंह पर हैं। अब इस जो निगरान हुकूमत थी इसके बारे में पहले भी किसी को कोई शक नहीं था, अब और इस शक को यकीन में बदल दिया गया है, क्योंकि ये सारे जो निगरान थे, ये सारे निगरान अब आपको मुख्तलिफ ओहदों पर दोबारा से नज़र आ रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि ये किस एजेंडे पर थे। सरफराज बुगटी साहब जो कि निगरान वज़ीर दाखिला थे, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान बन बैठे हैं। वज़ीर आला के जो निगरान थे यानी मोहसिन नकवी साहब पंजाब के, वो आज वफाकी वज़ीर दाखिला बन बैठे हैं। आहद चीमा साहब निगरान कैबिनेट में थे, वो दोबारा से आज हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। फवाद साहब का भी इसी तरह से सुन रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब और बहुत सारे जो निगरान लोग थे उनको इधर उधर तैनात कर दिया गया है, एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो उनको फुल उनकी जो आप कह लें कि नवाजिशात हैं वो अदा की जा रही हैं, उनके साथ पूरा जो है ताउन भी किया जा रहा है। तो ये एक बात तो सच साबित हो गई कि ये निगरान नहीं थे, ये बुनियादी तौर पर एक एजेंडे के ऊपर आए हुए लोग थे और अब इन्होंने चूंकि खिदमत अच्छे तरीके से की तो इनको अब नवाजा जा रहा है। अब ये क्या कौम के लिए करेंगे, सबको पता है ये एक हाइब्रिड किस्म का मॉडल है। असल ताकत वहीं रहेगी जहां है, और इस बारे में नजम सेठी साहब हों या सुहेल वड़ाई साहब हों, सबका आप तज्जिया सुन लें और वो खुद आपको बता रहे हैं कि ताकत का मरकज़ कहाँ रहेगा। और ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म होंगे, कठपुतली कैबिनेट होगी, ये जो हैं सिर्फ गालियाँ खाने के लिए अवाम के, ये इनके चेहरे सामने होंगे। मैं कल भी देख रही थी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, ये जो कल सारा दिन एहतजाज के ऊपर पंजाब पुलिस ने एक जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखा था, तो मुसद्दिक मलिक साहब को मैं शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में सुन रही थी, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब को मैं
ARY کے پروگرام میں سن رہی تھی، اور اب مجھے ان لوگوں پہ ترس آ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں کہ یہ کس طرح ان تمام ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں. تو یہ لوگ بیچارے ایویں ذلیل ہو رہے ہیں جا کے مختلف شوز میں. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ گئی، اور جنرل صاحب بھی ایسے ہی ہومیوپیتھک سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی جی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو یہ بیسکلی بیچارے شرمندہ ہو رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں جا کر، کیونکہ اور ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. آگے انہوں نے جو حرکتیں ہونی ہیں، انہوں نے ایسے ہی بیچاروں نے شرمندہ ہو رہے ہونا ہے، اور یہ بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جاوید لطیف ٹائپ اور بہت سارے اور اس ٹائپ کے جو میاں نواز شریف گروپ کے جو لوگ تھے، وہ آ کے آپ کو یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر ٹاک شوز میں سنائی دیں گے کہ ہم تو یہ حکومت لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی، اور پھر یہ شروع ہو بھی گئے ہیں اور مزید بھی کہیں گے. تو یہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں ڈرامہ اور تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سارے ہنگام میں کیا کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آج بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، جو بھی آپ اس کے اوپر شیئر فٹ کر لیں. کچھ یوں ہے قصہ کہ جناب صحافیوں کو ہراساں کرنے کا جو ایک 3 سال پرانا کوئی کیس تھا، اس کی آج سماعت ہو رہی تھی، اور اس کیس میں بھی اسد طور، ابصار عالم اور ایک اور کون سے کوئی صحافی متی اللہ جان، ان تینوں صحافیوں کے اوپر جو اسٹیٹ کی طرف سے اس وقت مسئلے مسائل ہوئے تھے، اس کے اوپر یہ ہیئرنگ چل رہی تھی. تو اس کے اوپر اچانک سے اسد طور صاحب کا جب ذکر آیا تو چیف جسٹس صاحب نے حیرانی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو گرفتار ہیں، جیل میں ہیں. تو انہوں نے کہا ہیں وہ کیوں گرفتار ہیں؟ تو اب اس کے اوپر پھر میں نے اس لیے کہا نا کہ وہی شعر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو جانا سارا جانے ہیں. تو جناب اب اس کے اوپر ہم کیا بات کریں. اسد طور صاحب آپ کو ہر پیشی کے اوپر چیف جسٹس صاحب تھینک یو ویری مچ بھی کہتے ہیں، اور FIA بھی یہ بتاتی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب کی توہین میں انہوں نے جو کلمات کہے اس کی پاداش میں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب بڑے لا علم ہیں. اور چیف جسٹس صاحب نے آج FIA کی کھنچائی بھی کی، IG اسلام آباد کی بھی کھنچائی کی، اور کہا کہ بھئی میں نے آپ کو کیا کوئی اس سلسلے میں درخواست دی تھی، شکایت درج کرائی تھی، یا رجسٹرار سپریم کورٹ نے کرائی تھی، کس نے کرائی تھی؟ آپ نے اپنی مرضی سے کیسے کسی صحافی کو جو ہے اٹھا کے اس کے اوپر یہ کیس بنا دیا اور اس کو پھر گرفتار بھی کر لیا. تو آج اچانک سے اب انہوں نے ایک بالکل اپنا سافٹ امیج جو ہے وہ دکھایا ہے کہ جی اب وہ اس سارے کیس کو دیکھیں گے. امید ہے کہ اب اسد طور صاحب کو جلدی رہائی بھی مل جائے گی، کیونکہ مقصد جو تھا بس یہی تھا کہ ذرا ان کو سبق سکھا دیا جائے. تو سبق سیکھنے والوں میں سے وہ ہیں نہیں، سرپھرے انسان ہیں، ایسے لوگ سبق نہیں سیکھتے. تو انہوں نے باہر آ کے پھر وہی بولنا ہے جو وہ بھائی بندہ بول رہا تھا. یہ عمران ریاض، یہ اسد طور، یہ ایسے سرپھرے لوگ اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. تو آپ خود ہی پھر کچھ دن بعد آپ کو لگتا ہے کہ چلو جی اسی بہانے اپنا ایک سافٹ امیج دکھا دیتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی انٹروین کر کے چھڑوا دیا جاتا ہے. تو یہ والی صورتحال رہی. اور اس کے بعد جناب اب بات کر لیتے ہیں جی فواد چودھری صاحب نے آج پیشی کے موقع کے اوپر ایک بات کی بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسز تو سارے ایسے ہی ہیں، اور یہ ختم بھی ہو جائیں گے تو سزا تو جاری رہے گی، اور یہ اور کیسز بن جائیں گے جب تک کہ یہ والے کیسز ختم ہوں گے. کیونکہ وجہ یہ کیسز نہیں ہیں، یہ کیسز اصل وجہ نہیں ہے. ہمیں بھی آفر کی گئی تھی کہ فارم 47 سے آپ کو بھی جتوا دیا جائے گا، وزارت تک بھی آفر کی گئی، لیکن وہ ہمارا راستہ نہیں تھا، اسی لیے ہم جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ مختصر سی بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے، لیکن یہ اصل میں آپ کو ساری کہانی سمجھا دیتی ہے کہ فواد چودھری صاحب جیل میں کیوں ہیں. تو بنیادی طور پر ان کے اوپر یہی دباؤ تھا کہ خان صاحب کو چھوڑ کر، PTI کو چھوڑ کر دوسری کسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں، اور اس کے بعد PTI اور کسی بھی اور یعنی عمران خان صاحب اور ان سب کی شخصیت کے اوپر کردار کشی بھی کریں، اور پھر ان کو اس کے بدلے میں مراد اور نوازا بھی جائے گا. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی، تو انہوں نے اس چیز کے عوض جو ہے اب 3-4 مہینے ہو گئے ان کو جیل میں ہیں، لیکن اب وہ کتنی دیر جیل میں رہیں گے؟ یہ وہی صورتحال ہے کہ جب باقی PTI کے لوگ چھوٹیں گے تو شاید اس وقت ان کی جان چھوٹے. اب ان کے اوپر مقدمات کی تعداد کوئی 30-35 ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ انہیں 9 مئی میں بھی نامزد کر دیا جائے گا. حالانکہ اس 9 مئی کی وہ پہلے سے ہی مذمت کر کے اس وقت فوری انہوں نے ایک میسج بھی کر دیا تھا کہ وہ کوئٹ کر رہے ہیں سیاست. لیکن پھر اس کے بعد ایونچولی ان کی جان نہیں چھوٹی، اور چیزیں پھر یہ کہ انہوں نے بھی پھر پوری طرح دل سے PTI چھوڑی نہیں تھی، تو لہٰذا ان کو
اب اس کی پاداش میں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ تھی جی فواد چودھری صاحب کی ابھی تک کی کہانی۔ اب آ جاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ مختلف جو شہروں میں احتجاج ہوا، اس کے اوپر مزید دفعات کے تحت، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کے خلاف، اور کل جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے کافی سارے تو آج رہا کر دیے گئے ہیں، اور کچھ ابھی بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کی دفعات ان پہ لگا دی گئی ہیں۔ ان میں جو حافظ فرد عباس ہیں جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کر مجھے پتہ چلا ہے کہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنے اور یہاں پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے کارکنان وغیرہ، ان کو بھی اسی طریقے سے دہشت گردی کی دفعات لگا کر جو ہے وہ پکڑ کر بند کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے بیچارے کر لیں گے، لیکن اب میں نے اندازہ یہ لگایا کہ لوگ اب ڈر نہیں رہے۔ آپ انہیں گرفتار کر رہے ہیں، آپ انہیں پکڑ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں، کچھ کے اوپر آپ ٹارچر بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ اب ان چیزوں سے ڈر نہیں رہے۔ تو یہ آج بڑا اچھا میرا خیال ہے ڈان میں آرٹیکل لکھا ہوا تھا یہ، اور اس پہ بڑی اچھی بات تھی جو میں آپ کو ہمیشہ اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ڈر، خوف آپ ایک حد تک اس وقت تک ہی اس کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں جب تک کہ آپ نے استعمال نہ کیا، اور جب آپ استعمال کر دیں اور پھر مسلسل کرتے چلے جائیں تو پھر وہ ہتھیار نہیں رہتا، پھر لوگ اس سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ مار کٹائی، گرفتاریاں، یہ اتنا کر لیا ہے 2 سالوں میں کہ اب ان کے لیے یہ کھیل تماشا بن گیا ہے، پی ٹی آئی والوں کے لیے۔ ان کو اب اس سے فرق نہیں پڑتا، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کل میں بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز دیکھ رہی تھی جو لوگ کوریج وہاں پہ کر رہے تھے، ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ کو خوف نہیں ہے، آپ بچے لے کر آ گئے ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کیوں آ گئی ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنا آپ لوگوں نے کامن کر دیا کہ اس کا اب جو ایک خوف تھا یا اس کی جو کوئی اسپیشلٹی تھی یا اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑتا تھا لوگوں کو، وہ لوگوں نے اب اس کو یوز ٹو ہو گئے اس سے۔ تو اس لیے اب یہ ہتھیار ہو گیا پرانا، اس سے لوگوں کو فرق نہیں پڑا۔ البتہ آپ لوگوں کا ایک مسخ چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے خوب عیاں ہو گیا ہے کہ چاہے آپ نگران حکومت کی صورت میں ہوں، چاہے آپ جمہوری حکومت کی صورت میں ہوں، آپ کے پاس ہتھ کنڈا یہی ہے کہ آپ خوف سے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اس میں طریقہ ہے نہیں، کوئی جواز رہ نہیں گیا۔ تو یہ جو ہے اب صورتحال ہے مقدمات کے حوالے سے۔ آج پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ایک اہم پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی ہے کہ اب وہ اس چیز کے اوپر مختلف جو کمیٹیاں بنیں گی اس کے اندر آواز بھی اٹھائیں گے اور احتساب بھی کریں گے، اس کے اوپر جواب بھی لیں گے۔ اور عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی بھی اب وزیر داخلہ تو بن گئے ہیں، تو اب انہیں بھی فلور پہ آنا ہوگا اور جواب بھی دینے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ اب ذرا میں آپ کو فٹافٹ بتا دوں خان صاحب کے کیسز کی اپڈیٹس۔ خان صاحب کے کیسز میں آج 3 مختلف کیسز میں ان کی اپیلوں پر سماعت تھی۔ عدت کیس میں سب سے پہلے سماعت ہونی تھی سیشن کورٹ میں، لیکن وہاں پر صورتحال یہ بنی کہ خاور مانیکا صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل فی الحال نہیں ہے کوئی، اور اس لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جائے۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی کی وکلا کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ جب سزا دینی تھی خان صاحب کو تو 12 بجے تک کیس کی سماعت ہوئی اور پراپر کیس ٹرائل بھی نہیں ہوا، اور موقع بھی نہیں ملا کسی طرح کا کہ وہ بھی اپنے گواہ پیش کرتے یا جرا کرتے، اور آپ نے سزائیں سنا دی۔ اور اب جب آپ کو یہاں پر بلایا جا رہا ہے تو آپ اب بہانے بنا رہے ہیں کہ جی وکیل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اسی طرح سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گئی تھی۔ تو پھر آج جب ملتوی کرنے لگے جج صاحب تو عمران خان صاحب کی وکلا کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ اسی ہفتے کی کوئی اور ڈیٹ دے دی جائے تاکہ جلدی اس اپیل کے اوپر سزا معطل ہو، لیکن جج صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو روسٹر کے اکارڈنگ ہی دوں گا، تو فی الحال تو انہوں نے پھر اس ہفتے کی ڈیٹ نہیں دی ہے۔ تو یہ والے کیس میں تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں سائفر کیس۔ سائفر کیس کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے۔ آج جو پروسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے، ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے ایک نقطہ اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اپیلیں ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں۔ 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب کی جو مشتمل بینچ ہے وہ 2 رکنی بینچ ہے اور یہ سماعت کر رہا ہے اس کیس کی۔ تو انہیں یہ کہا گیا کہ یہ اپیلیں ناقابل سماعت ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے انہیں موقع دیا کہ آپ ثابت کریں، تو انہوں نے کہا کہ جو مختلف انہوں نے قوانین کے حوالے دیے کہ جو اصل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس پہ اپلائی ہوا ہے، اس ایکٹ کے تحت تو اپیل کا حق ہی نہیں ہے مجرم کے پاس کہ وہ اس دفعات کے تحت جو ہے وہ اپیل ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اس لیے خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو اپیل کا بھی حق نہیں ہے اس کیس میں۔ تو اب یہ ان کی طرف سے بات سامنے آئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب فردر جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور پھر کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے۔ لیکن ان کا جو اوور آل ایک امیج ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کیس میں عمران خان صاحب کی یقینی طور پر ہی جو سزا ہے معطل ہو جائے گی۔
اب یہ ساری کہانیاں جی خان صاحب کے مختلف کیسز کے حوالے سے، اور لاسٹلی آپ کو بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کام کیا ہے، مریم نواز صاحبہ آج ایک صحافی کے سوال کے جواب دینے کے لیے، ویسے تو وہ رکتی نہیں ہے لیکن آج رکی گئیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ جی یہ جو نگہبان پیکج ہے آپ کا رمضان کا، اس کے اوپر میاں صاحب کی جو تصویر ہے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اپوزیشن اور میڈیا میں بھی لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر کیوں لگائی گئی ہے۔ تو اس پہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے مخصوص سٹائل میں پوچھا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی حکومت تو نون لیگ کی ہے، تو انہوں نے کہا تو بس پھر، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کی پنجاب میں حکومت ہے، لہٰذا نواز شریف کی تصویر ہی لگے گی پروجیکٹ کے اوپر۔ اب اس سے زیادہ فضول اور غیر منطقی قسم کا جواب ویسے ہو نہیں سکتا تھا جو مریم نواز صاحبہ نے دیا۔ وہ عام طور پہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ یعنی جو آپ بہانہ یا اس کا جو جواز تلاش کرتے ہیں کسی غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، وہ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہی والی صورتحال ہے کہ آپ لوگوں نے ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا کر کے یا اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کر کے، جو آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو استعمال کر کے، اگر آپ انہی میں سے غریبوں کے لیے اگر کچھ نکال کے کر بھی رہے ہیں، تو اول تو یہ آپ کی اپنی طرف سے تو کوئی ہے نہیں ہے، خیرات ہو یا امداد ہو، تو آپ کس حوالے سے اس پہ اپنی تشہیر کر رہے ہیں، آپ اس پہ واہ واہ کس چکر میں کروا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یا تو وہ میاں صاحب کے پیسوں کے ہو تو پھر تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اس چیز کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے تو آپ اوپر سے اور تکبر کے ساتھ اور یہ ریئلائزیشن کرا رہے ہیں کہ جی حکومت تو ہماری، پہلے تو یہ آپ کی حکومت ہے نہیں، ہے تو جعلی مینڈیٹ سے آپ نے زبردستی مسلط شدہ حکومت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر یہ حکومت آپ کی ہو، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ کی کیا کسی کی بھی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس سے اگر آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کی شکلیں نظر آنی چاہیے لازمی، کہ یعنی نواز شریف کا پنجاب ہے یہ، یعنی نواز شریف نے کوئی خریدا ہوا پنجاب ہے، اس کا پورا خرید لیا اس نے، یا اس نے کوئی فتح کر لیا پنجاب کو کہ جو اس کا یہ پنجاب ہو گیا ہے اور اس کی حکومت بن گئی ہے، لہٰذا اس کی ہر طرف جو ہے وہ چہرہ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ کوئی لاجک نظر نہیں آتی اس بات کی۔ ہاں اگر آپ کا کوئی پرسنل ایفرٹ ہے یا کوئی آپ کا ایسا کام ہے جس میں اپنی ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی نیک کام کر ہی رہا ہو بندہ تو اس کو تشہیر کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن چلیے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان بھی لیں کہ آپ بعض اوقات ترغیب کے لیے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح اچھا کام ہو رہا ہے تاکہ لوگ بھی اس پہ ترغیب حاصل کریں، تو اس صورت میں بھی اگر تو آپ کا اپنا ذاتی پیسہ ہے تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لگائیں، اس کے اوپر تصویر لگا لیں، نام لگا لیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ اسٹیٹ کے پیسہ اسٹیٹ پہ ہی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں کس چکر میں اپنی تصویر لگا رہے ہیں، اور اس کو اوپر سے آپ اتنی تکبر اور رعونت سے جواب دے رہے ہیں کہ جیسے یہ آپ کا حق ہے یا جیسے یہ آپ کا کوئی کمال ہے۔ تو میں پہلے ہی کل بات یہ کر رہی تھی کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی آتے جاتے فوٹو شوٹ اور ویڈیوز ہیں یہ اور لوگوں میں غصہ دلاتی ہیں، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو ان کی عجیب و غریب سی بے منطقی اور بے دلیل قسم کی گفتگو ہے، یہ بھی لوگوں میں اسی طرح آگ لگاتی ہے کہ یار یہ کس مینٹیلٹی کے جو لوگ ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔